Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. तंबाकू नोशी और सिगरेट नोशी जहर कातिल है। बकौल शायर, वाह अफसोस सारी उम्र छलनी में पानी भरते रहे, ख्याल ख्वाब में यह समझे कि कार्य अजीम करते रहे। जो लोग सिगरेट, शराब नोशी और रक्स और सुरूद व मौसीकी जैसे लानती आमाल से बचे हुए हैं या बचते तो हैं, मगर वो लोग तंबाकू नोशी और सिगरेट नोशी से नहीं बच पाते हैं। इनका कहना है कि इससे जहनी दबाव और फिक्री उलझन में कमी होती है। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह न उसका तजुर्बा है, न अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी परेशानी होती है, मगर उनका यह कहना और यह करना महज अपने आप को धोखा देना और खुश फहमी में अपने आप को रखना है। दर हकीकत ये तंबाकू और सिगरेट नोशी खालिस जहनी अय्याशी है। सिगरेट के हर डिबिया पर लिखा हुआ होता है कि सिगरेट नोशी कैंसर का सबब है और उसकी तस्वीर भी साथ ही साथ होती है। ये कितनी अहमकाना सोच है कि इंसान खुद अपने पैसों से कैंसर खरीद रहा है, उसको बड़ी हिफाजत के साथ अपनी जेब में रखता है, उसके शगल को टाइम पास से ताबीर करता है। टाइम पास करना जुमला ही गलत है, क्योंकि टाइम तो पास होता ही है, चाहे आदमी सोता रहा या जागता रहा, बेकार बैठा रहा या मशगूल रहा, वक्त तो गुजरता रहता है, वो गुजारा नहीं जाता है। वक्त एक ऐसा कीमती सरमाया है जिसकी हिफाजत हो तो इंसान महफूज है, वरना जाया होता है। जिसने वक्त की कदर को जाना वो सिकंदर वक्त है। हजरत अल्लाह जल्ला मजदूहू ने वाला असर में तो जमाने की कसम खाई है। बहरहाल इस बुरी आदत से इंसान खून पसीने से कमाई हुई रकम को आग लगाता है, नाक और मुंह से धुआं निकालता है जो जहन्नमियों की अलामत है, और बज़बान हाल ऐलान करता फिरता है कि नेवी कट पीने वालों की बात ही कुछ और होती है। इस तरह वो तखय्युलाती दुनिया में सैर करता रहता है, धुएं के बगोले फिजा में बिखेरता है। वो उसको तहजीब समझता है, इसको मिस्टर और पढ़ा लिखा हुआ होना समझा जाता है। यह सब दिमागी खलल और जहनी अय्याशी का शाखसाना है। कहा गया है कि सिगरेट और तंबाकू के धुएं से उसको भी नुकसान होता है जो इस मुबारक और खुशबूदार धुएं से महजूज होता है, यानी शेयर करता रहता है, क्योंकि वह भी इस माहौल से मुअत्तर हो जाता है। अल्फाज पर गौर फरमाएं। न चाहते हुए भी कुछ लोग इतर बेज होते हैं। ये एक अलमनाक सूरत हाल है, खालिस जाहिलाना नजरिया है, अवाकिब से बेखबरी की दलील है, बद तहजीबी है, इसमें ईजा रसानी औलाद आदम है। चनाचु सूमों में अगर कोई इस शगल को रवा रखता है तो बच्चियां और औरतें बिलखुसूस हामला खवातीन को बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं कह पाती हैं। बसा औकात उन्हें उल्टी आ जाती है, जो दर हकीकत उस उल्टे दिमाग का और उल्टे जहन की कारिस्तानी है। मगर अफसोस इस पर है कि उसको अफसोस क्या उसका एहसास भी नहीं होता है। हम क्यों करें मई नोशी की बातें, ये हैं कहर व अजाब की बातें। ताहम अपना पयाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, क्योंकि माना कि जमीन को हम गुलजार न कर सके, कुछ खार कम तो कर गए जिधर से हम गुजरे। तंबाकू नोशी और सिगरेट नोशी को हमारे बाज मुआसिर जमातों के उलमाए किराम हराम करार देते हैं, और अगर उसकी ज़र रसानी को देखा जाए तो उनका नुक्ते नजर ज्यादा सही लगता है, क्योंकि इस आदत बद से वक्त जाया होता है जो इंसान के पास अल्लाह जल्ला मजदूहू की अमानत और इंसान के पास एक कीमती सरमाया होता है, इससे मुंह बदबूदार हो जाता है। अब अगर किसी ने यह मुबारक शुगुल बावजू अंजाम दिया हो, लफ्जों पर गौर फरमाएं, अगर बेहोश तो नहीं हुआ तो वजू तो टूटा नहीं, अलबत्ता बदबू जायल किए बगैर जिक्र व तिलावत मस्जिद और महफिल में हाजिरी मकरूह तहरीमी है।
یعنی ایک ایسا عمل کیا جس نے اس کو یاد الہی سے باز رکھا۔ مال کو ضائع کرتا ہے، اور مال ایک قیمتی سرمایہ ہے اور کئی طرح کے امراض کا باعث ہے۔ ہمارے یہاں یعنی احناف کے ہم مکروہ تحریمی ہے، اور علماء احناف کبھی حرام کو مکروہ تحریمی سے اور مکروہ تحریمی کو بربنائے تغلیظ حرام سے تعبیر کرتے ہیں۔ حاصل یہ کہ گناہ عظیم ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اگرچہ تعبیرات میں اختلاف ہے، اور فقہی نظائر کی روشنی میں مسلک کے احناف زیادہ مضبوط ہے۔ اس بدعت کا موجد بھی امریکہ بہادر رہا ہے، پھر برطانیہ نے اس کو فروغ دیا ہے، پھر جرمنی میں اس کا کارخانہ کھلا۔ اب تو ساری دنیا میں ہر گاؤں و شہر میں ہر امیر کبیر اور غریب فقیر اور ہر مزدور پیشہ اس کا عادی بنا ہوا ہے۔ مگر عالم اسلام کا حال، میری زبانی اپنی ہی کہانی آپ بھی سنیے۔ روپیہ ہمارا، جیب ان کی، معدن ذخائر ہمارے، استعمال ان کا، ملک ہمارا، قانون ان کا، وسائل ہمارے، فائدہ ان کا۔ پچھلے سال 5 اگست سے جب کشمیر میں موجودہ لاک ڈاؤن سے بھی زیادہ حالات خراب تھے، تو یہاں ایک بہت بڑے تاجر نے اننت ناگ یعنی اسلام آباد سے مجھے فون پر اطلاع دی کہ صرف 2 مہینوں میں ایک سگریٹ اور تمباکو تاجر نے، تھوک فروش تاجر نے صرف اسلام آباد میں 2 کروڑ روپیوں میں سگریٹ کی سیل کی ہے۔ العیاذ باللہ العظیم۔ جو قوم نفس اور خواہشات کا اتنا غلام ہو وہ کیا کر سکتی ہے؟ اگر تمباکو اور سگریٹ کے عادی انسان کو کھانا پینا نہ ملے تو برداشت، لیکن یہ برداشت نہیں کہ سگریٹ نہ ملے، وہ کچھ بھی کرنے پر تیار ہوتا ہے۔ اس سے اس کے ذہنی و جسمانی افلاس و لاچارگی کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے۔ طفل سے بو آئے کیا، ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ڈبوں کا ہے اور تعلیم ہے سرکار کی۔ بے شمار حمد و ثنا اس خدائے وحدہ لا شریک لہو کے لیے ہیں جس نے ہمیں اسلام جیسا مقدس دین بلا مانگے اور بغیر استحقاق کے عطا فرمایا ہے، اور دین اسلام ہی کو اپنا پسندیدہ دین اور اپنی مرضیات پر چلنے کا سیدھا راستہ بتا دیا ہے، اور ہمیں مسلمان نام بتایا ہے۔ اسی طرح بے شمار درود اور سلام اس ذات والا صفات پر جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، جس نے اپنی امت کو تمام نفع بخش اعمال و افعال بتا دیے ہیں اور تمام زیر رساں اعمال و افعال سے بھی آگاہ کیا ہے۔ اس لیے کہ مغربی تہذیب کا ظاہر ہے کچھ، باطن کچھ۔ اس کے ظاہر میں امرت ہے تو اس کے باطن میں سم یعنی زہر ہے۔ قرآن کریم میں ہے واللہ لا يحب المسرفین، کہ حضرت اللہ جل مجدہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، یعنی انہیں ناپسند کرتا ہے۔ مگر تمباکو نوشی اور سگریٹ نوشی میں صرف فضول خرچی ہی نہیں ہے، اس میں دوسرے ناپسندیدہ چیزیں بھی ہیں جن کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں اور آئندہ بھی کروں گا۔ ناپسندیدگی ادنا درجہ ہے، اور اس طرح فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی بتلایا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ شیطان مردود ہے، ملعون ہے، اس کے نام سے ہی ہر کہ و میہ کو نفرت ہے، اور جو اس کے بھائی ہوں، دوست ہوں، مصاحب ہوں، ساتھی ہوں، وہ کیسے ہوں گے؟ کیا ہم نے اس کے بارے میں کبھی سوچا بھی ہے؟ شیطان کو قرآن کریم نے عدو مبین یعنی کھلا دشمن بتایا ہے۔ کھانے کے آداب میں سے دسترخوان کا بچھانا بھی ہے۔ اس میں کئی طرح کے فوائد ہیں۔ فرش یعنی میٹنگ خراب نہ ہو، کھانے کا کوئی جز دسترخوان پر گرے تو کھانے کی صورت میں حضرت اللہ جل مجدہ 2 نعمتیں عطا کرتے ہیں، تواضع اور نمبر 2 اولاد صالحہ۔ لہذا کبھی کبھار ان دانوں کو اٹھا کر کھایا جائے، دسترخوان کو گھر سے باہر کہیں مناسب جگہ پر جھاڑ دیا جائے تو پرندے درندے اور چرندے ان دانوں اور ہڈیوں کو اپنے غذا بنا لیتے ہیں، تو ثواب بھی ملا،
تو اس سے فضول خرچی سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ شریعت کے احکام و آداب میں بڑی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں، لہذا کفایت شعری اور قناعت پسندی حضرت اللہ جل مجدہ کو محبوب ہے، اور الاقتصاد نصف المعیشہ یعنی میانہ روی اور کفایت شعاری کو آدھا روزگار بتایا گیا ہے۔ یہ بخل نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ الغرض قناعت صفت والوں کو حزب اللہ یعنی اللہ جل جلالہ کی جماعت، اور فضول خرچی کرنے والوں کو حزب الشیطان یعنی شیطان کی جماعت بتلایا گیا ہے۔ بقول ڈاکٹر اقبال، دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ میں ہے دل یا شکم۔ اس میں شک نہیں کہ تمباکو اور سگریٹ سے اگر نشہ آ جائے اور آدمی ہوش میں نہ رہے، قوت عقلیہ زائل ہو یا کمزور ہو، تو ایسی چیزوں کو گندے اور شیطانی کام بتایا گیا ہے۔ ادھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کل مسکر حرام، یعنی ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اگر شراب سے کم ان کی حرمت ہے، اس لیے کہ شراب کا ایک قطرہ بھی پیشاب کی طرح نجس ناپاک ہے، چاہے اس سے نشہ پیدا نہ ہو۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتا دیا ہے چند اشاروں میں۔ بحوالے ماہنامہ میثاق لاہور، تمباکو اور سگریٹ نوشی کے خلاف سب سے پہلے حضرت شیخ محمد کامل ابن الشیخ محمد مصطفیٰ رحمت اللہ علیہما نے فتویٰ دیا تھا۔ پھر ہر دور کے علماء کرام نے اس فتوے کی تصدیق کی، چنانچہ ماہ ستمبر 1977 عیسوی میں اس وقت کے امام کعبہ حضرت شیخ عبداللہ خلیقی رحمہ اللہ نے حج کے موقع پر اس کا یوں اعلان فرمایا تھا: شراب، چرس، افیون جیسے نشہ آور چیزیں، سگریٹ اور ان جیسی چیزیں جن کا استعمال شریعت اسلامیہ حرام قرار دیتی ہے، ان کی تجارت بھی حرام ہے، اور تجارت کرنے والوں کے لیے وبال جان ہے۔ اس سے جو آمدنی ہوگی وہ خالص حرام ہے، اور انسان کا جو گوشت حرام سے پیدا ہوگا وہ دوزخ کی آگ کا زیادہ مستحق ہوگا۔ اعلان ختم ہو گیا۔ تمباکو اور سگریٹ نوشی سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ تشویشناک ہیں۔ آپ بھی ذرا ان کی مختصر فہرست سن لیں۔ اس عادت بد سے دوران خون میں بے اعتدالی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے چھاتی، پھیپھڑے، دل اور سانس کی نالیاں متاثر ہو کر انسان ہارٹ اٹیک کا یا کوما کا شکار بآسانی ہو سکتا ہے۔ نیند اور بھوک و پیاس میں کمی واقع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے اور انسان بیرونی منفی اثرات یعنی وائرس کا شکار فوراً ہو جاتا ہے۔ ہونٹوں پر سیاہی، زبان پر زخم اور مزاج میں حدت و شدت جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مختلف اعضائے بدن میں کینسر کا سبب ہے۔ جنسی کمزوری اور سانس کا پھول جانا مزید برآں ہے۔ در حقیقت اس تمباکو اور سگریٹ نوشی میں کچھ زہریلے مواد ہوتے ہیں جن کا انسان فوراً ادراک نہیں کر پاتا ہے، مگر یہ زہریلی مواد اپنے اثرات آہستہ آہستہ دکھلاتے ہیں۔ یہ زہریلی مواد یہ ہیں: نکوٹین ہے، ٹار ہے، کاربن مونو آکسائڈ ہے، امونیا ہے، ہائیڈروجن سائنائڈ ہے، فنول ہے، الکوہل ہے اور سنکھیا ہے جیسے اجزائے زر رساں اس نایو نوش میں بخوبی پائے جاتے ہیں، بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اللہ محفظنا من الحموم والغموم والامراض والاسقام۔ البتہ شراب نوشی ہو یا تمباکو نوشی اور سگریٹ نوشی ہو یا موسیقی، ان سے بچنے کے لیے قوت ارادی کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی ان چیزوں کا عادی یا پختہ عزم کر لے کہ مجھے دنیا اور عقبا کی بربادی اور ہلاکت سے بچنے کے لیے ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ میں زندہ رہوں ایک پرامن شہری بن کر، ایک دین پسند مسلمان رہ کر، صحبت نیکاں یعنی نیک اور اہل علم کے ساتھ ملنا جلنا رہے۔ کبھی اگر ان چیزوں کی طلب تڑپا دے تو کوئی مفید صحت چیز کھائے
اور اپنا توجہ ادھر سے ہٹا لے، یعنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر لے۔ موجودہ بے دین سیاست و صحافت تو ان چیزوں کو فروغ دے رہی ہے کیونکہ ان کے اپنے مالی اور ذاتی مفادات ان چیزوں سے وابستہ ہیں۔ بس آپ اپنے اندر قوت ارادی کو پیدا کیجیے۔ ایک تجزیاتی رپورٹ میں مشہور و معروف داعیہ اسلام مرشد ہندی حضرت مولانا محمد کلیم صاحب صدیقی فلتی ضلع مظفر نگر یوپی اپنے مقبول ماہنامہ ارمغان کے کسی ایک شمارے میں ایک طویل مضمون رقم فرماتے ہیں۔ اس میں حضرت والا یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں 25 کروڑ مسلم آبادی ہے اور 5 کروڑ کی آبادی تمباکو سگریٹ نوشی میں مبتلا ہے۔ اگر کم سے کم ہر مسلمان روزانہ صرف 50 روپے کھینی ہے، تمباکو ہے، سگریٹ ہے، نسوار ہے اور بیڈی پر خرچ کرتا ہو تو اس رقم کو 5 کروڑ کو 50 سے ضرب دینے کی صورت میں یہ 2.5 ارب کی رقم بن جاتی ہے۔ اتنی بڑی رقم بن جاتی ہے، سبحان اللہ۔ کتنے فلاحی و اصلاحی اور علمی و دینی ادارے اس رقم سے چل سکتے ہیں؟ یہ کسی قوم کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو ہر اعتبار سے پسماندہ ہونے کے باوجود اتنی بڑی رقم روزانہ اپنے ہاتھوں برباد کرتی رہتی ہے۔ اب تو ہز ہائنس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تھوڑے سے پیسے آئے، کوئی ڈگری لی تو ویل سوٹڈ ویل بوٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ منہ میں سگریٹ دبائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں قیمتی موبائل سیٹ تھامے ہوئے ہیں، کان میں ایئر فون لگا ہوا ہے اور آنکھیں فحش تصاویر یا ننگی عورتوں کے دیکھنے میں مشغول ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سنو، قیامت کے دن کانوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیا سنتے رہے، آنکھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا دیکھتے رہے، اور دلوں کے بارے میں تحقیق ہوگی کہ کیا سوچتے اور محفوظ کرتے رہے، کس یار کی تصویر نظروں میں رکھی، کس کے خیالات میں مگن رہے۔ اس طرح زبان ذکر سے اور دل فکر سے خالی رہا۔ اب دل ویران نہ ہوں گے اور خیالات پریشان کن نہ ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ تم آسمان کی بلندیوں سے جلدی لوٹ آنا، ہمیں زمین کے مسائل پر بات کرنی ہے۔ سگریٹ اور تمباکو نوشی سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، دانت از حد متاثر ہوتے ہیں، زبان بغیر بولے ستم رسیدہ بن جاتی ہے۔ خوب کہا کہنے والے نے، حال دل میں چراغ انگریزی، سر کے اندر دماغ انگریزی، چال انگریزی، ڈھال انگریزی، جسم کا ہر ایک بال انگریزی، جسم میں جان انگریزی، منہ کے اندر زبان انگریزی۔ چھل رہا ہے گلا تو چھل جائے مگر لہجہ صاحب سے اپنا مل جائے۔ بس حضرت اللہ جل مجدہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان دینی و اخلاقی اور معاشرتی برائیوں سے بچائے۔ آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے بار قول ایمان کنم خاتمہ، وگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔